अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। नाजरीन, आज मुल्क में दो अहम इवेंट हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद में OIC के वज़ीर ख़ारजा का एक गैर मामूली इजलास हो रहा है अफ़ग़ानिस्तान के हवाले से, जिसमें 70 जो ममालिक के वफूद हैं वो शरीक हैं, जिसमें 20 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा हैं, 10 के नायब वज़ीर ख़ारजा, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ मुबस्सिरीन, अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और दीगर ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक हैं। और ये इजलास तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है और उसमें अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। सऊदी अरब ने 1 अरब रियाल की इमदाद का ऐलान किया है अफ़ग़ानिस्तान के लिए। इसके अलावा बाकी जो है कुछ हिकमत अमली भी तय की गई है कि किस तरह अफ़ग़ानिस्तान की मदद की जाएगी। ख़ासकर इस साल अगस्त में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अभी तक दुनिया में किसी मुल्क ने उनको तस्लीम नहीं किया है, जिसकी वजह से क्राइसिस हैं, एक ह्यूमन क्राइसिस है अफ़ग़ानिस्तान में। उसको किस तरह देखा जाए, पाकिस्तान इसको मेज़बानी कर रहा है और जितने भी दुनिया के ममालिक के वफूद वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान की इस कोशिश को अप्रिशिएट भी किया। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे KP में एक तवील अरसे के बाद KP के 17 अजला में आज बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और गिनती का अमल भी जारी है। इस पर बात करेंगे और हमारे साथ पेशावर से आरिफ हयात मौजूद हैं, नौशेरा में हमारे पास होंगे, जबकि डेरा इस्माइल ख़ान से इनायत आदिल होंगे, चारसदा सवाबी से जहांगीर खान भी हमारे साथ होंगे। तो हम सबसे पहले पेशावर चलते हैं। आरिफ हयात हमारे साथ हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का। आरिफ, क्या सूरत हाल रही आज पूरा दिन और क्या देखते हैं जो वोटर्स हैं ख़ासकर उनका रिएक्शन कैसा था, इंतज़ामात कैसे थे, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी, ये तमाम चीज़ें हमारे नाजरीन को बताएं, ख़ासकर पेशावर की जो सूरत हाल थी उसके हवाले से। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। अगर ये कहें कि वोट जो हैं वो कम पोल हुए हैं और हंगामाराई ज़्यादा हुई है तो ये दुरुस्त रहेगा। पेशावर जो सूबे का दारुल खिलाफा है, यहाँ पर इंतज़ामात नामुकम्मल थे, इंतहाई ज़्यादा मसले जो हैं वो फेस करने पड़े वोटर्स को। ज़्यादा से ज़्यादा मसले जो हैं तो वो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशंस पर थे। आज हमने देखा सिर्फ पेशावर के अंदरून शहर में नहीं बल्कि जो मज़ाफ़ाती इलाक़े हैं वहाँ पर भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर इस बार कुछ अजीब से मसाइल थे। जो पोलिंग अमला था या तो वो तरबियत याफ्ता नहीं था या उनके पास जो सहूलियात थी वो मुकम्मल नहीं थी। यानी स्टैम्प पैड था लेकिन उसमें स्याही नहीं थी और कहीं पर स्टैम्प पैड ही नहीं था। बॉल पॉइंट थे लेकिन कागजात नहीं थे। अगर कागज़ थे तो बॉल पॉइंट नहीं थे। अगर दोनों थे तो बॉल पॉइंट काम नहीं कर रहे थे। किसकी कोताही किसकी है? कोताही किसकी है ये बताएं आरिफ। ये इलेक्शन कमीशन की है या सूबाई हुकूमत का कोई रोल था या कोई और इशू है? दोनों की हैं। सूबाई हुकूमत का रोल जो है तो वो सिक्योरिटी के लिहाज से था कि एक इस तरह है कि ख़वातीन आज बड़ी तादाद में निकली हुई थी वोट कास्ट करने के लिए। 9 बजे 10 बजे आई हुई थी लेकिन उन्होंने वोट जो है 4 बजे 4:30 बजे इस वक्त पोल किया। 2-2 3-3 कतारें लगी हुई थी। अब अगर हम देखें 3000 वोटर्स का पोलिंग स्टेशन है और उसमें सिर्फ 2 ही बूथ हैं। एक बूथ पर 1500 वोटर्स अपना राय देंगे तो एक बूथ पर तो ये काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इसलिए ये सुस्तरवी का शिकार रहा। सूबाई हुकूमत की कोताही इस बुनियाद पे है कि जहाँ जहाँ पर 3000 3500 4000 के जो पोलिंग स्टेशन थे वोटर्स के तो वहाँ पर 6 बंदे पुलिस वाले खड़े हैं। आरिफ, हमें सिर्फ ये बताएं कि सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे थे और जो मुकाबला आपने देखा है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा ANP है और जमात इस्लामी भी है, तो आप नज़र क्या आ रहा है आपको? क्योंकि अब तो गिनती का अमल भी जारी है और सिक्योरिटी भी मुख्तसर बता दें। सिक्योरिटी के सूरत हाल उस तरह के दुरुस्त नहीं थे जिस तरह होने चाहिए थे। बड़े बड़े पोलिंग स्टेशन पर इंतहाई कम अमला पुलिस का तैनात किया गया था और वो उनके लिए कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था पुलिस के लिए। हर पोलिंग स्टेशन पर पेशावर में 2 से 3 4 से 5 झगड़े हुए हैं और पुलिस कंट्रोल करते बेचारे क्या करती, क्योंकि लोग कम, वो खुद कम थे और जो लोग वहाँ पर आए हुए थे वो ज़्यादा थे। तो सिक्योरिटी के उस तरह नहीं दिखाई दी जिस तरह होने चाहिए थे। अरे बाकी लोग भी है, सिर्फ मुख्तसर बताएं कि मुकाबला क्या नज़र आ रहा है आपको पेशावर की, खासकर सिटी मेयरशिप के लिए? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान सख्त मुकाबला है। सबसे जो सख्त मुकाबला जारी है इस वक्त तो वो
جو میئرشپ کی سیٹیں پشاور کی، تو اس پر ابھی اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان جو ہے تو سخت مقابلہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر سیٹوں پر پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ زیادہ ووٹ ابھی لے رہے ہیں، جو نتائج ابھی تک آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عارف، ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہم سراج کے پاس نوشیرہ چلتے ہیں۔ سراج الدین، آج آپ سارا دن نوشیرہ میں موجود رہے، اس کے آس پاس جو بھی ووٹنگ ہو رہی تھی، تو ایک تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نوشیرہ میں پولنگ کا عمل کس طرح، سیکیورٹی کی کیا صورتحال تھی، ووٹرز کے کیا سہولتیں تھیں ووٹر کے لیے، اور الیکشن کمیشن نے کیا انتظامات کیے تھے؟ سونر صاحب بہت شکریہ۔ دن بھر پوری کوریج ہم نے یہاں سے کی ہے، ثوابی، مردان اور جو نوشیرہ ہے، ان کے تمام جو انتخابات ہوئے ان کو ہم نے کور کیا ہے، یہاں سے دیکھا ہے۔ مجموعی طور پر اگر ان اضلاع کی بات کریں، یہاں پہ انتخابات کافی پرامن رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا ہے۔ لوگ ہم نے دیکھا ہے صبح کے اوقات میں سردی کافی زیادہ تھی، اسی وجہ سے لوگ نہیں نکلے گھروں سے، لیکن چونکہ موسم میں کچھ بہتری آئی، گرمی ہوئی زیادہ، سردی کی شدت تھوڑی کم ہوئی ہے، تو دیکھا ہے لوگ ان سے نکل آئے اور ووٹنگ کے لیے آئے۔ لیکن لگ یہ رہا تھا کہ سنور صاحب یہ جو امیدوار تھے یا کچھ ایسے وہ ہوئے تھے کہ یا موبلائزیشن کی زیادہ ہوئی تھی، موٹیویشن زیادہ ہوئی تھی لوگوں کی، تو کافی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں ووٹوں کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے 12 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد باقاعدہ پولنگ اسٹیشن پر لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ جب یہاں پہ پولنگ کا وقت ختم ہوا ہے، 200 کے قریب لوگ، جس پولنگ اسٹیشن میں موجود ہوں، نوشیرہ کلاں کا یہ علاقہ ہے، یہاں پہ اس کے اندر موجود تھے، تو لوگوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے ووٹنگ کے لیے۔ لیکن ٹرن آؤٹ جو میں نے دیکھا ہے یا میں نے آبزرو کیا، وہ اس طرف نہیں ہے۔ سراج، جو یہاں پہ مقابلہ تھا، جو وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک کے بیٹے اور ان کے بھتیجے کے درمیان، آپس میں ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، مقابلہ کس طرح تھا وہ، اور کیا آپ کو نتائج کس طرح نظر آ رہے ہیں؟ سر صاحب دیکھیں، اس جو تحصیل نوشیرہ کا یہ جو وہ ہے میئرشپ ہے، اس کے لیے کانٹے کا مقابلہ ہے دونوں میں۔ ایک گھر کی بات ہے، گھر کے اندر یہ مقابلہ ہے پرویز خٹک کے بیٹے اور اس کے بھتیجے کے درمیان۔ انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کروں، پرویز خٹک جب لاسٹ ٹائم اینڈ ٹائم پہ ووٹنگ کے لیے آیا، تو وہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ غلطی سے دونوں کو ووٹ دے چکے تھے، یا غلطی سے یا انٹینشنلی اس نے دیا، یہ تو بہتر وہی بتا سکتا ہے، لیکن اس سے یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو پروسیس ہے وہ کتنا مشکل تھا، عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے آگاہی نہیں دی گئی تھی، یہ پراپر اسی وجہ سے مشکلات کافی ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں پہ جو نتائج ہیں، کانٹے کا مقابلہ گنتی کتنے ٹائم تک مکمل ہو جائے گی اب؟ دیکھیں سر صاحب، کافی بڑی تعداد میں لوگ پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود تھے، اسی وجہ سے یہاں پہ کافی پولنگ اسٹیشن تھے، یہاں پہ گنتی کا عمل تاخیر سے شروع ہوا ہے، جو ووٹنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد۔ اب مختلف علاقوں پہ، مختلف پولنگ اسٹیشنوں پہ نتائج بھی آ رہے ہیں، غیر حتمی، غیر سرکاری جو نتائج ہیں، اس کے مطابق جو کچھ پولنگ اسٹیشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ آگے ہیں، اور کچھ پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پہ پی 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 کے امیدوار ہیں، لیکن جو حالات سے لگ یہ رہا ہے کہ دونوں کے درمیان کانٹے کا سخت مقابلہ ہے۔ ان کے جو ورکرز ہیں وہ جشن منانے کے لیے سراج ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہم چارسدہ ثوابی بھی چلتے ہیں، جہاں پر ہمارے نمائندے جہانگیر خان بھی موجود ہے۔ جہانگیر، بہت شکریہ۔ جہانگیر، آپ چارسدہ اور ثوابی میں آج کوریج کرتے رہے ہیں سارا دن، اور اب گنتی کا عمل جاری ہے، تو چارسدہ اور ثوابی میں کیا صورتحال ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے؟ سیکیورٹی کے بارے میں بھی بتائیں، اور ووٹرز کی جو سہولیات تھی وہ بھی بتائیں، اور پولیٹیکلی بھی بتائیں کہ کیا نتائج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے آپ کو؟ شکریہ ثناء اللہ صاحب وقت دینے کا۔ جی بالکل، آج ہم سارا دن جو ہے پورے ڈسٹرکٹ چارسدہ اور ثوابی کو کور کرتے رہے، اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے یہاں پر صبح کے ٹائم کیونکہ سردی تھی، ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، لیکن 12 بجے کے بعد جو ہے لوگ گھروں سے نکل آئے تھے، مرد خواتین، ان کی تعداد ہم زیادہ دیکھ رہے تھے، ہر پولنگ اسٹیشن پر رش تھا۔ صبح زیادہ تر پولنگ اسٹیشنوں پر جو ہے وہ عملہ تاخیر سے پہنچا، کہیں پر سامان کی ترسیل نہیں ہوئی تھی، کہیں پر اسٹیمپ پیڈ نہیں تھے، کہیں پر کاغذات نہیں تھے، کہیں پر یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ آ رہا تھا کہ کینڈیڈیٹس کا جو نشان الاٹ کیا گیا تھا وہ چینج نظر آ رہے تھے۔ بہت سارے مسائل تھے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، 1-2 پولنگ اسٹیشن جو خواتین کے تھے وہاں پر چھوٹی لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، کہیں پر جو ہے فائرنگ کے واقعات بھی پیش آئے، 1-2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس موقع پہ پہنچ جاتی اور پھر جو وہاں پر ووٹنگ کا عمل تھا جو روک گیا تھا وہ دوبارہ اس نے بحال کیا۔ یہ سارا دن ہم اس کو کور کرتے رہے۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ
پولنگ کا عمل جو ہے وہ بہت پولنگ عملے کی جانب سے سست روی کا شکار تھا. ہر ایک پول ووٹ کرنے پر 4 سے 5 منٹ لگتے تھے اور خاص کر لسٹوں میں ان کا نام نکلنا, کہیں پر اس کے نام موجود تھے, کہیں دوسرے لسٹوں میں ان کے نام موجود نہیں تھے. زیادہ تر ووٹر جو ہے وہ گھروں کو واپس جاتے تھے کیونکہ ووٹر لسٹ میں ان کا نام ہی شامل نہیں تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جہانگیر, ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک کمرشل بریک لیتے ہیں چھوٹی سی, بعد ہم ڈیرہ اسماعیل خان بھی جائیں گے اور وہاں سے بھی معلوم کریں گے بلدیاتی انتخابات کی صورتحال. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کے پی میں بلدیاتی انتخابات کی, تو ہم نے بات کی پشاور سے بھی, نوشیرہ سے بھی, چارسدہ سے بھی. اب چلتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان جہاں ہمارے نمائندے عنایت عادل موجود ہیں. عنایت بہت شکریہ ہمارے پاس ٹائم دینے کا. عنایت, ایک تو جو سٹی میئر کا انتخاب تھا وہ تو ملتوی ہو گیا تھا, اے این پی کے جو امیدوار تھے ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ قتل ہو چکے تھے. تو باقی جو انتخابات ہوئے ہیں اس کی کیا صورتحال رہی ہے, کیونکہ بڑا مقابلہ ڈی اے خان میں بھی دیکھا جا رہا تھا, بڑی وہاں پر جو نمائندے تھے وہ موجود تھے, پارٹیوں کے جو سینئر رہنما وہ موجود تھے. تو کیا صورتحال رہی سارا دن ڈیرہ اسماعیل خان میں؟ بہت شکریہ ثناء اللہ بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح صوبے کے باقی دوستوں نے صورتحال پیش کی, تو اس کے مقابلے میں ڈیرہ اسماعیل خان کی صورتحال واضح کرنا جو ہے انتہائی مشکل ہوگا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ جو ہے وہ آپ نے بتا دی کہ کل جو افسوسناک واقعہ ہوا جس میں کہ عمر خطاب شیرانی قتل ہو گئے, تو اس کے بعد یہاں پہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹی میئر کا مقابلہ تھا وہ ملتوی ہو گیا. تو صرف وہی ملتوی نہیں ہوا بلکہ اس کا جو اثر ہے وہ ہمیں نچلی نشستیں جو ہیں بلدیات کی, کونسل لیول کی, اس پہ بھی پڑتا ہوا نظر آیا ہے. اس کی جو صحیح عکاسی ہوئی ہے وہ آج صبح جب پولنگ شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ ڈیرہ اسماعیل خان سٹی جو ہے, جہاں پہ کہ ہمیشہ جو ہے ایک چہل پہل رہتی ہے, اور ان بلدیات کے انتخابات کی جو مہم تھی اس میں بھی ہم نے کافی چہل پہل دیکھی, بڑی ہنگامہ آرائی وہاں ہو رہی تھی, لیکن ہم نے وہ جو ٹیمپو تھا وہ آج ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے. صبح جو ہے ایک تو درجہ حرارت کا جو صورتحال تھی وہ بھی اتنی نہیں اچھی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ جلدی گھروں سے نکلتے, لیکن ہم یہ ٹرن آؤٹ آپ کے خیال میں کافی کم رہا ہے؟ بہت کم رہا ہے. کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواتین باہر نکلی ہیں. اب خواتین جو باہر نکلی ہیں تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ شاید اس میں نکلی ہیں کہ یہ ووٹ ڈالیں گی, لیکن جو ابھی ہمارے دوسرے دوست بتا رہے تھے کہ چونکہ اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے اور اس میں اتنا ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو قطاریں ہیں وہ ٹوٹتی ہوئی بھی نظر آئیں. بہت سی خواتین کو ہم نے واپس جاتے ہوئے دیکھا, اور وجہ وہ یہی بتا رہی تھی کہ ہماری باری جو ہے وہ لیٹ آ رہی ہے, ہمارا جو قطار میں کھڑے کھڑے ہم تھک گئے ہیں, پیچھے ہم نے کام بھی کرنے ہیں. جو خواتین خانہ ہوتی ہیں ان کے لیے اور بھی مسائل ہوتی ہیں. تو یہ صورت ہمیں نظر آئی ہے. باقی انتظامات کے حوالے سے کل سیکورٹی کے کوئی کیسی صورتحال رہی ہے؟ جی ثناء اللہ بھائی, جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی لیٹسٹ جو نیوز آئی ہے, اوور آل جو سیکورٹی پولنگ اسٹیشن پہ رہی ہے وہ تو ہمیں کافی اطمینان بخش تھی. 9000 سیکورٹی اہلکار یہاں پہ یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. لیکن ابھی 2 واقعات کلاچی سے ہوئے ہیں جو تازہ ترین ہیں, کہ ایک جڑکنے کے علاقے میں پولیس نفری پہ فائرنگ ہوئی ہے, جبکہ دوسرا جو ہے ایک ذرا اسلم کا علاقہ ہے, وہاں پہ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, ڈی ایس پی پہ حملہ ہوا ہے. تو اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے ہیں. دوسرا جو میں وقت بتا رہا تھا کہ ایک تو سردی کا تھا, دوسرا ٹیمپو ٹوٹنے کا, اور تیسرا کل کے واقعے کے بعد تھوڑا سا خوف کا عنصر بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ لوگوں میں یہ خوف بھی تھا کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو کہیں کوئی اس طرح کا اور واقعہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ نہ ہو جائے. تو یہ فیکٹر بھی ہمیں سننے کو ملا ہے. ٹھیک ہے عنایت, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہم پشاور چلتے ہیں دوبارہ. عارف, جو ایک بتایا جا رہا تھا, کچھ بات بھی ہو رہی تھی کہ جو ٹکٹ اس دفعہ بلدیاتی انتخابات میں دیے گئے ہیں, پشاور میں ہوں یا نوشیرہ یا ڈیرہ اسماعیل خان یا چارسدہ یا بنو, تو یہ بتایا گیا ہے کہ تمام پارٹیوں نے جو ان کے سیاسی قائدین ہیں ان کے رشتہ داروں کو, قریبی عزیز جو ہیں ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑا ہے, اور یہ فیکٹر کتنا سود مند ہوگا, یا اس سے کتنا ہمارا جو بلدیاتی نظام ہے اس کو فائدہ یا نقصان پہنچے گا؟ دیکھیے ثناء اللہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف جو ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں دوسری بار
बरसर इक़्तिदार आई हुई हैं। इस मरतबा इनकी वफाक में भी हुकूमत है। तो ये कहना दुरुस्त होगा कि यहाँ की पॉपुलर पार्टी है, लेकिन इस बार इस बलदियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एक तब्दीली को फेस कर रही हैं, एक तब्दीली का सामना कर रही हैं। जो टिकटों की तकसीम हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से तहसील चेयरमैन और जो डिवीज़न हेडक्वार्टर मेयर हैं, तो उस पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ात थे, क्योंकि यही एतराज़ात थे कि जो पार्टी के पुराने वर्कर्स, वफादार वर्कर्स हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया था। तो उस वजह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसाइल का सामना करना पड़ा आज, और कुछ उनकी जो खुद पॉलिसियाँ थी सूबाई और वफाकी सतह पर, तो उसकी वजह से भी आरफ टाइम कम है। एक सवाल और है कि ये जो सियासी तजज़ियाकार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद रह गई है, तो पेशावर में क्योंकि अब उनका मेयर खड़ा था और शहर का मेयर था, तो वो आपको नज़र आया है कि रीगेन किया है पीपल्स पार्टी ने, कहीं नज़र आ रहा है कहीं? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रीगेन किया हुआ है पेशावर में। ये इनके लिए बड़ा कमबैक है। ये जीते या न जीते पीपल्स पार्टी, लेकिन इतने तादाद में इनके वोटर्स निकल आना, इतने वोट लेना, ये इनके लिए बड़ी कामयाबी है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि PTI खुद एक तब्दीली का अब सामना करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता कि पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नहीं, मुकाबले में है, काफ़ी सख्त मुकाबले में है। मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ तहसीलों में अभी भी उनका मुकाबला जारी है PTI के साथ। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा कमबैक है। अब ठीक है आरफ, बहुत शुक्रिया। सिराज की तरफ चलते हैं। सिराज मौजूद है नौशेरा में। सिराज, जो मुकाबला आप बता रहे थे कि परवेज़ खट्टक के बेटा और भतीजे के दरमियान मुकाबला है, तो तीसरा भी कोई उम्मीदवार है जिसका इनके साथ मुकाबला है? क्योंकि ये तो एक ही घर है, एक ही ख़ानदान है, जो भी मेयर बनेगा एक ही घर में मेयरशिप जाएगी इसकी। तो तीसरी कौन सी पार्टी है? और लोगों ने इस चीज़ फैक्टर को कैसे देखा है कि एक जो है दो कज़न आपस में, दो भाई एक मुकाबले पर खड़े हैं? तो ये ओवरऑल फैक्टर बता दें ज़रा जल्दी से। सनाउल्लाह साहब, देखिए ये अहम मुकाबला भी इन दो के दरमियान है। बाकी में और पार्टीज़ के उम्मीदवार भी इन नशस्तों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI और भी पार्टीज़ के उम्मीदवार थे, लेकिन जो अहम मुकाबला है वो दो कज़न्स में ही है। अब जो लोग यहाँ पे ज़्यादातर हामी हैं वो या तो परवेज़ खट्टक के हैं या उसके भाई लियाकत खट्टक के हैं, तो इसी बुनियाद पर इनको वोट मिले। चूँकि लियाकत खट्टक का जो बेटा है अहक खट्टक, वो लास्ट टेन्योर में बलदियाती इंतखाबात के दौरान इसी हल्के में साबिक तहसील नाजिम भी रह चुका है, और वो अवाम में काफ़ी पॉपुलर भी हैं, एक्टिव भी हैं, और वो यहाँ पे पर्सनली नौशेरा में रहते भी हैं। तो लोगों के गम खुशी में वो बराबर के शरीक होते हैं, तरक्याती कामों में। तो इसी वजह से लोग ज़्यादातर हमने देखा है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि चूँकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पूरे हल्के में परवेज़ खट्टक जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं, और इसी वजह से कांटेदार मुकाबला है। दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार इतने पॉपुलर या कुछ इस अहमियत के हम नहीं बता सकते, या लोगों के मुताबिक इतने नहीं है कि उनके भी कुछ मुकाबला हो जाए। लोगों का यही कहना है कि मुकाबला इन दो कज़न्स के दरमियान है, चूँकि जो फैक्टर्स हैं जो PTI को शायद दरपेश है या मुश्किलात पेश हो सकती है, कुछ चीज़ें उनमें महंगाई है और कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर लोग कुछ ज़्यादा हद तक खुश नहीं है। खासकर सिराज बहुत शुक्रिया, हमारे पास टाइम कम है। आरिफ हयात आपका भी बहुत शुक्रिया। इनायत आदिल डेरा इस्माइल खान से आपका भी, चारसदा से जहांगीर खान, आप तमाम का शुक्रिया। नाजरीन, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद OIC वज़ीर ख़ारजा की जो कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में ख़त्म हुई है उस पर बात करेंगे, और हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब और ताहिर खान साहब भी मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास इस्लामाबाद में ख़त्म हो गया है, और उसमें जो जो फ़ैसले किए गए अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से वो हम उस पर बातचीत करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया। ताहिर खान साहब भी मौजूद है हमारे साथ, अफ़गान अमूर के माहिर हैं। तो सबसे पहले हम इम्तियाज़ साहब के पास चलते हैं। इम्तियाज़ साहब, कॉन्फ्रेंस हो गई है और बड़ी ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, बाकी ममालिक ने मिलकर ये जो अरेंजमेंट की है, कामयाब एक कोशिश नज़र आ रही है, ख़ासकर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। और जो डिसीजन किए गए हैं उसमें मैं आपको बताता चलूँ, एक तो अफ़गानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड कायम करने का फ़ैसला किया गया है। एक OIC का जो खसूसी नुमाइंदा है अफ़गानिस्तान के लिए वो मुकर्रर किया जाएगा। इसके साथ UN और OIC मिलकर काम करेंगे, इसमें जो भी अफ़गानिस्तान में अवाम को जो मुश्किलात हैं उसको कम करने के लिए। और ये भी डिसाइड किया गया है जो पाबंदियाँ अफ़गानिस्तान पर हैं उस पर इमदादी सरगर्मियों के हवाले से वो पाबंदियाँ नहीं होंगी। तो आया ये चीज़ें काफ़ी है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के लिए? अगस्त से लेकर अब तक का टाइम आ गया है, किसी मुल्क ने
طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی تسلیم نہ کرے تو یہ آپ سمجھ لیں ایک جزیرہ ہے دنیا سے ہٹ کے. اس وقت نہ ان کی ایل سی کھل سکتی ہیں نہ ان کے کوئی اور کمیونیکیشن ہے, تو مشکلات ہی مشکلات ہیں. تو یہ کافی ہیں چیزیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اہم کانفرنس یہ کی شکل اختیار کر گئی تھی یہ او آئی سی کی جو اجتماع ہوا ہے, کہ پہلی مرتبہ نہ صرف او آئی سی بلکہ جو پرماننٹ 5 ممبرز ہیں سیکیورٹی کونسل کے وہ بھی اس میں آ گئے. اس کے علاوہ یورپین یونین کے نمائندے بھی اس میں ہیں. تو اس لحاظ سے بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے ان کوششوں کے حصے کے طور پہ جو پاکستان کر رہا ہے اگست کے بعد سے, کہ کس طریقے سے طالبان کی اقتصادی لائف لائن جو ہے اس کو بحال کیا جائے. اب جن اقدامات کا ذکر کیا او آئی سی اور یو این جس طرح مل کے کام کریں گے اور مبصر کو مقرر کیا جا رہا ہے, وہ اب جو تمام نظام کو فنکشنل کرنے کے لیے یا واقعتاً طالبان کی مدد کرنے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا اہم قدم ہے. اور وہ اس لیے ممکن ہوا ہے کہ ان کے وزیر خارجہ امیر متقی نے اسلامی ملکوں کے باتیں سنتے ہوئے اپنی تقریر میں یہ واضح کر کے کہا کہ ہمیں خواتین کی تعلیم اور حقوق انسانی کے حوالے سے جتنی بھی مشورے ملیں گے, جو دوست ممالک کی اسلامی ملکوں کی ایڈوائس ملے گی, ہم اس پہ عمل درآمد کرنے پہ تیار ہیں. تو اس کانفرنس کا سب سے اہم ترین جو ٹیک اوے ہے جس کو کہتے ہیں نتیجہ ہے, وہ طالبان کی آمادگی کی صورت میں نکلا ہے. ان تمام مطالبات کے جواب میں جو امریکہ سے جیک سولیون نے, ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کل بھی کہا, پاکستان نے بھی کہا, ترکی کے وزیر خارجہ نے آج صبح اب تقریر میں بھی کہا, تو تمام ممالک ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ خواتین کو باہر کر کے پھر ہم سے توقع نہ کریں امداد کی. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے جو اسلام آباد ڈکلیریشن ہے او آئی سی کا کافی اہمیت کا حامل ہے اور پہلا قدم ہے. اس سے میرا خیال ہے کہ ریکگنیشن تو ابھی دور کی بات ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل چیزیں ایسی نہیں ڈالی گئیں کہ افغانستان سے کہا جائے کہ آپ یہ اقدامات کریں, لیکن یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے کہ 4-5 اقدامات ہیں جس کا بنیادی مقصد ہے کہ وہاں پر جو مشکلات ہیں عوام کو, افغان عوام کو, جو انسانی المیہ ایک جنم لے رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے. جی بالکل. طاہر خان صاحب کی طرف بھی یہی سوال ہے. خان صاحب یہ 4-5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, آیا کہ یہ کافی ہیں یا ریکگنیشن کی طرف جانا پڑے گا اسلامی ممالک کو, اور باقی جو 5-6 ممالک بڑی طاقتیں آئی ہیں یہاں پر, اس کی طرف جانے کا یہ راستہ ہے یا کچھ اور چیزیں سامنے آئیں گی ابھی؟ بہت شکریہ آپ کا. میری نظر میں جو ریکگنیشن والا سوال ہے, تسلیم کرنے والا, وہ ابھی اتنا قریب نہیں ہے. اس وقت میں نے کسی بھی ملک میں یہ نہیں سنا کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے پر غور ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی یہ موضوع ابھی تک میز پہ نہیں ہے, ان پہ بحث نہیں ہوئی, باوجود اس کے کہ پاکستان نے طالبان کو اجازت دی ہے کہ وہ اسلام آباد میں ان کے سفارت خانے میں یا جو 3 قونصلیٹ ہے پاکستان میں, لاہور معاف کیجیے کراچی اور کوئٹہ اور پشاور میں, ان پہ اب طالبان کا مکمل کنٹرول ہے, وہ ہے. اور اس کی مجبوری تھی, افغانستان کی موجودہ حکومت کی بھی تھی اور پاکستان کی بھی تھی, کیونکہ ویزوں کا مسئلہ تھا لوگوں کو, افغان کو. پھر دنیا نے اگر جانا ہے افغانستان تو اس وقت تو فلائٹس بھی نہیں تھے, اب تو کچھ نہ کچھ شروع. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے, اس وقت وہ نہیں ہے. باوجود اس کے کہ طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کئی وضاحتیں کی ہیں, لیکن ان کی تقریر بھی مبہم تھی. ان کی تقریر میں جو خواتین والی بات ہوئی اور جو وزیر بنیاد حکومت کی یا جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے, اس کا بھی انہوں نے اس طرح جواب دیا جس طرح دنیا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ پشتون ہے یا جو ایتھنک ہے وہ اس میں ہے, اور پھر مختلف علاقوں سے انہوں نے کہا کہ کیپیبل پرسنالٹیز کا انگریزی میں جو ترجمہ انہوں نے خود جاری کیا ہے طالبان نے, کہ جو قابل شخصیتیں ہیں, لیکن دنیا چاہتی ہے کہ اس میں دیگر جو سیاسی فورسز ہیں جو کہ طالبان کو قابل قبول نہیں ہے, تو وہ ایک پیچیدہ مسئلہ رہے گا. لیکن آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کافی والا کہ یہ کافی ہے کہ نہیں ہے, میرے خیال میں کافی تو شاید نہ ہو لیکن بہت ہے. اور یہ اگر ان پہ فیصلوں کو عملی جامہ پہنایا گیا اور امپلیمنٹ کیا گیا تو میرے خیال میں کافی حد تک جو وہاں پر مشکلات ہیں اس میں حل کرنے میں ان کی مدد اس لیے ہوگی کہ یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ جو او آئی سی ہے ان کا رول افغانستان کے حوالے سے انتہائی کمزور تھا اور نہ ہونے کے برابر تھا.
اور اچھا ہوا کہ اب یہ سامنے آ گئے ہیں اور یہ پہلی نشستی اجلاس تھا افغانستان کے حوالے سے، تو یہ ایک پیش رفت، بالکل یہ اہم پیش رفت ہے، کیونکہ اب تک تو کچھ ممالک پاکستان یا قطر لگا ہوا تھا، باقی جو اہم ممالک تھے وہ تو افغانستان کے امداد کے حوالے سے بھی خاموش تھے۔ امتیاز صاحب، آج پرائم منسٹر نے جو خطاب کیا ہے اس میں بار بار وہ امریکہ کا ذکر کرتے رہے، امریکہ کو مخاطب کر کے بھی کہا ہے کہ امریکہ کا جو افغانستان کا جو پیسہ ہے $10 بلین جس کو کہتے ہیں، جو وہاں پر روک لیا گیا ہے یا اس کو کہتے ہیں فی الحال منجمد کیا گیا ہے، وہ امریکہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ افغان عوام کا پیسہ ہے، کوئی طالبان کا پیسہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے براہ راست ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ریلیز کیا جائے تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں، اور امریکہ کا ایک رول اس میں بتایا بار بار انہوں نے کہ امریکہ کا کیا رول ہے اس حوالے میں جو ان کو پے کرنا چاہیے۔ تو اس سے کوئی امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیے، اول تو بات یہ کہ جو $9.5 ارب ہیں اس میں کوئی $2 ارب یورپین یونین کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو وزیر اعظم صاحب، پتہ نہیں ان کو ایڈوائس کس نے کیا، اتنا آسان نہیں ہے۔ طالبان اب بھی اقوام متحدہ کے مطابق ایک دہشت گرد تنظیم ہے، وہ قراردادیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اس طرح امریکی قانون کے تحت بھی، اور وہ امریکی قانون بھی پابند ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا، اس کے تحت وہ ان کو کوئی براہ راست لین دین نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں وزیر اعظم کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ براہ راست ان سے مطالبہ کریں۔ اس کی جگہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ OIC کے پلیٹ فارم، آج کی کانفرنس کے ذریعے یہ مطالبہ جاتا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں تمام جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کو مشترکہ طور پہ ان کے اوپر سے جو طالبان، جو ٹیررسٹ کا ٹھپا لگا ہوا ہے وہ ہٹائیں، تاکہ آپ کی حکومت تسلیم کیے جانے کی طرف کوئی قدم اٹھایا جا سکے۔ جب تک اقوام متحدہ سے یہ معاملہ طے نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی ملک طالبان کی براہ راست مدد نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے طاہر خان صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور آپ کیونکہ ان چیزوں کو خود بھی بڑی قریب سے دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت کو ریکگنیشن کرنے کے لیے کیا کوئی مین فیکٹر کیا ہے، ڈیسیسو فیکٹر کیا ہوگا کہ طالبان کی حکومت یہ اٹھائے، طالبان اٹھائے، اور اس کے بعد دنیا سوچنا شروع کرے، یا جس طرح امتیاز صاحب نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو قرارداد ہیں وہ ختم کی جائے اور باقی عمل شروع ہو؟ کوئی 1-2 فیکٹر بتائیں جو اہم فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ یہ بالکل درست ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں قانونی بہت سے پیچیدگیاں ہیں اور اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، اگر جس طرح آج ترکی کے وزیر خارجہ کا بیان بہت اہم تھا، انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ طالبان اگر دنیا سے چاہتی ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو دنیا اور ریکگنیشن والا بھی سوال ہو، تو طالبان کو ایسا کرنا پڑے گا جو دنیا کو کسی حد تک ان کی طرف، ان کے لیے مثبت ایک رویہ ہو اور راستہ ریکگنیشن کی طرف ہموار کرے۔ اس میں یہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا جو کمیٹی کا جو فیصلہ آیا ہے کہ سیٹ جو ملے گی پچھلی حکومت کے پاس رہے گی۔ آج دیکھیں نا افغانستان والی صورتحال اسی اجلاس میں OIC میں، کہ جو ان کا قومی جھنڈا ہے جس کو طالبان نے بھی ہٹایا ہے اور اپنا اسلامی امارت کا جھنڈا لایا ہے، وہی افغانستان کی جو قومی جھنڈا ہے وہ آج اس میں تھا۔ متقی صاحب مہمانوں والے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کوئی جھنڈا نہیں تھا اس کا، بلکہ میں نے جو معلومات ہے کہ یہ جو متقی کو دعوت دینا ہے اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی کہ کس حیثیت سے طالبان کے نمائندے کو اس میں شرکت کی جائے۔ اس وجہ سے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ان کو بریف کریں گے، تو لہٰذا پیچیدگیاں بالکل ہے، اور یہ پیچیدگیاں سلامتی کونسل کے، دیکھو نا، روس اور چین کے طالبان کے ساتھ بہت اچھے مراسم رہے ہیں، اب بھی ہے، ان کی حمایتی بھی ہے، لیکن وہ بھی جرأت نہیں کر سکتے کہ وہ سلامتی کونسل میں قرارداد وہ پیش کرے کہ وہ ان کو ناموں کو ہٹائے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کو سپورٹ شاید نہ ملے گی۔ تو لہٰذا طالبان کے لیے آپ کے سوال کا جواب میں یہ دوں گا کہ طالبان کو جس طرح ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کچھ نرمی دکھانے پڑے گی، اور اس میں انکلوسیو گورنمنٹ کا مطالبہ بہت اہم ہے، جس میں دیگر جو سیاسی لوگ ہیں وہ کہ طالبان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ کہ ان کو وہ اس میں لیں، کیونکہ طالبان کے مینٹلٹی جو ہے، ان کی سوچ جو ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے 20 سالوں کے خلاف لڑا ہے تو کیسے ان کو ہم کریں۔ لیکن طالبان گئے ہیں افغانستان کے اندر ایک فوجی بنیاد پہ گئے ہیں، سیاسی بنیاد پہ بالکل بھی نہیں گئے ہیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ وہ تو جنگ کے ذریعے کابل میں آئے ہوئے ہیں،
काबुल में जाना भी, उसमें काफ़ी सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि तालिबान ने तो ठीक वादा है। किया था कि वो काबुल में दाखिल नहीं होंगे, तो पेचीदगी बिल्कुल है। ठीक है ताहिर खान साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। इम्तियाज़ गुल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।